अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में रियासत जम्मू कश्मीर के आबी वसाइल के बारे में बात करेंगे जो सिंध तास माहदे में तकसीम किए गए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बुनियादी तनाज़ा तो नहरी पानियों का था, लेकिन जब यह माहदा किया गया तो वर्ल्ड बैंक की सालिसी में रियासत जम्मू कश्मीर के 3 बड़े दरियाओं को तकसीम किया गया, जो बुनियाद में आगाज में किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं थे, ना ही दोनों मुल्कों में किसी की मिल्कियत थे। और ये माहदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जहां रियासत जम्मू कश्मीर के आबी वसाइल की तकसीम का एक माहदा है, वहीं इस माहदे को रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम का मुस्तकिल सबब भी माना जाता है। उसकी कई वजूहत हैं। रियासत जम्मू जब ये माहदा हुआ, सिंध तास माहदे की बात कर रहे हैं, तो तनाज़ा था मशरकी दरियाओं को, दो दरियाओं पे जो नहरी पानियों का मसला था। जब फिरोजपुर खडवर्क्स और माधवपुर खडवर्क्स बंद कर दिए गए जो रावी और सतलज पे थे, तो उसके बाद जो पाकिस्तानी पंजाब था उसमें पानी आना बंद हो गया। और उसकी बुनियाद पर जब ये बातचीत चली, ये 10 साल का एक लंबा प्रोसेस चला। उसके बाद जब ये माहदा हुआ, तो उसके बाद जब इस माहदे में तकसीम किए गए जो दरिया, वो जो मशरकी दरिया थे वो तो पूरे के पूरे इंडिया को दे दिए गए, लेकिन मगरबी दरिया, जिनमें झेलम, जिसका मंबा भी कश्मीर का है, उसके अलावा दरियाए सिंध जो निकलता तो तिब्बत से है, लेकिन फिर लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू, इन इलाकों से होता हुआ फिर केपीके की हदूद में और पाकिस्तान की हदूद में शामिल होता है। और ये दरिया भी और इसके जो बुनियादी ज़खायर हैं, ग्लेशियर्स हैं, तो वो भी इन्हीं इलाकों से, जो जिनको पहले शुमालिया लगाजात और अब गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, उन इलाकों से निकलते हैं। इसके अलावा दरियाए चनाब भी एक लंबा जो उसका डिस्टेंस है, तो वो जम्मू से होकर गुजरता है और फिर वो पाकिस्तान के इलाकों तक पहुंचता है। इस तरह ये 3 वो दरिया थे जिनका शुरू में कोई तनाज़ा ही नहीं था, कोई बुनियाद ही नहीं था, और जिनका बहाव मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की तरफ था। अगर इंडिया इस बहाव को किसी भी तौर पे रोकना चाहता तो सिर्फ वो दरियाए चनाब पे असरअंदाज हो सकता था। लेकिन तकसीम किए गए ये दरिया और इनका तकरीबन एक बड़ा हिस्सा पानी का इंडिया को भी दिया गया, और इसका तकरीबन 90% से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान को मिला। जब ये माहदा हो रहा था, तो उस वक्त मुजफ्फराबाद में गवर्नमेंट थी के एच खुर्शीद की, और श्रीनगर में गवर्नमेंट थी बख्शी गुलाम मोहम्मद की। लेकिन वो अपने तय जो आबी वसाइल थे उनके हुकूक थे और उनका दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इवन यहाँ तक कि इस माहदे के बारे में दोनों हुकूमतों की कोई स्टेटमेंट भी वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आती। और बाद में जब मंगला डैम बन रहा था, तो उस वक्त के एच खुर्शीद की तरफ से कुछ चीजें सामने आई थी। उनका तज़किरा किसी दूसरे विलाग में करेंगे। ये ऐसा माहदा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ जंगों के दौरान भी बरकरार रहा। हालांकि 65 की जंग में और 71 की जंग में, उसके बाद जब करगिल वार हुई थी, तो उस दरमियान कोई बेशुमार माहदे जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान थे, तो वो खत्म हुए, उन मुअत्तल हुए। लेकिन ये माहदा बरकरार रहा। लेकिन हाल ही में इंडिया के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, पहलगाम वाक़े के बाद 22 अप्रैल को जब पहलगाम वाक़या हुआ, उसके बाद 23 अप्रैल को उन्होंने एक रिएक्शन देते हुए पहले इंडियन वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान थे, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए कहा कि हम इस माहदे को मुअत्तल करते हैं। और फिर ये जो बयान है, ये नरेंद्र मोदी ने कई मरतबा दोहराया, लेकिन ये पहली मरतबा इस माहदे से मुतालिक हुआ है। इस माहदे को मैं तकसीम कश्मीर की मुश्किल बुनियाद क्यों कहता हूँ, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़ी लंबी है, लेकिन आप उससे वाज़ेह तौर पर समझ जाएंगे। पाकिस्तान ने इस जब इंडस वाटर ट्रीटी नहीं हुआ था, तो उससे पहले भी पाकिस्तान के पास ये प्लान था कि मंगला डैम बनाया जाए, और ताकि पंजाब के इलाकों को सैराब किया जा सके। तो उस ज़िमन में पाकिस्तान ने जब 1956 में से ही मीरपुर में ज़मीनें खरीदने का आगाज़ किया, तो इंडिया ने उस वक्त 22 अगस्त 1957 को, तकरीबन एक साल के बाद, डॉन रोजनामा डॉन की एक खबर को बुनियाद बनाते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एतराज़ किया। वो खबर ये थी कि
منگلا ڈیم 42,000 ایکڑ رقبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں آزاد جموں کشمیر کے 122 گاؤں متاثر ہوں گے۔ اس کے علاوہ 22,000 ایکڑ زرعی رقبہ بھی متاثر ہوگا۔ اس خبر کو بنیاد بنا کر انڈیا کے جو یو این میں نمائندے تھے، انہوں نے پھر یو این سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک ایسا کوئی اقدام کرنے سے گریز کریں جس سے صورتحال مزید خراب ہو، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انڈیا پاکستان یو این سی آئی پی کے ریزولوشنز کے مطابق جو 13 اگست 1948 اور 5 جنوری 1949 کی جو ریزولوشنز تھی، ان کے مطابق یہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ ان قراردادوں کے مطابق اس علاقے کو خالی کروایا جائے اور وہاں پر ریاست کی قانونی حکومت قائم ہو سکے۔ وہ انڈیا اپنا کلیم کر رہا تھا یہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرپور میں منگلا ڈیم کے منصوبے پر عمل درآمد نہ صرف سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، بلکہ جو یو این سی آئی پی کی ریزولوشنز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے انڈیا کے ان اعتراضات کا جواب دیا 3 اکتوبر 1957 کو، اور اس میں پاکستان کے مستقل مندوب کی طرف سے لکھا گیا کہ میں حکومت کی ہدایات پر بھارت کی جانب سے عائد کردہ اعتراضات، منگلا ڈیم پروجیکٹ پر اٹھائے گئے اعتراضات کے بارے میں درست موقف پیش کر رہا ہوں۔ منگلا ڈیم منصوبہ حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت کے تعاون سے چلایا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر حکام اس مقصد کے لیے اراضی کے حصول پر کام کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے سے آزاد کشمیر میں آبپاشی اور ہائیڈرو الیکٹرک کی سہولیات کی فراہمی کے لیے وہاں کی معیشت میں بہتری آئے گی اور کسی طرح کے وہاں کے مفادات پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر اسی خط میں انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کے کچھ منصوبوں کا حوالہ بھی دیا گیا، جن میں کہا گیا تھا کہ جموں کشمیر میں 425 میل نئی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، کچھ پرانی سڑکوں کو بہتر کیا جا رہا ہے، بانہال ٹنل، اس وقت بانہال پاس تھا، وہ بنایا جا رہا ہے، اور جو بھارت اور ریاست جموں کشمیر کے درمیان راستے کی ایک نئی راہ ہوگی۔ اور پاکستان نے کہا تھا کہ یہ جو بائی پاس، یہ جو بانہال پاس بن رہا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ انڈیا اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے تاکہ وہ اس وقت سیز فائر لائن جو تھی، جو اب لائن آف کنٹرول کہلاتی ہے، وہاں تک وہ اسلحہ اپنا پہنچا سکے۔ اس کے جواب میں کچھ عرصہ بعد ہی 20 جنوری 1958 کو ایک اور خط انڈیا کی جانب سے سلامتی کونسل کو لکھا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ میں آپ کی توجہ گزشتہ سال مورخہ 21 اکتوبر 1957 جس خط کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کی طرف مبذول کروا رہا ہوں، اور منگلا ڈیم کی تعمیر بھارتی یونین پر خود مختاری پر حملے کے مترادف ہے، اور اس کے علاقے، وہ ریاست جموں کشمیر کو کلیم کر رہا تھا کہ اس کے علاقے جموں کشمیر میں ایک اور خلاف ورزی ہے جو سلامتی کونسل کی قرارداد 17 جنوری 1948 کی جو قرارداد ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر اس دوران پاکستان کی منگلا ڈیم کے لیے ایک برطانوی فرم سے بات چیت چل رہی تھی، تو اس فرم کا بھی حوالہ دیتے ہوئے انڈیا نے کہا تھا کہ برطانیہ چونکہ اس کا ایک فریق ہے، چونکہ برطانیہ جب نکلا تھا تو یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، اور برطانیہ یو این کا بھی ایک مستقل ممبر تھا اس وقت بھی، تو برطانیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اپنی فرم کو روکنا چاہیے کہ وہ پاکستان سے کسی قسم کا معاہدہ کرے۔ اور پھر دوبارہ سے وہی پرانا خط ریپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 13 اگست اور 5 جنوری کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، اور منگلا ڈیم کی تعمیر کے خلاف ایک مشترکہ اپیل پھر پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو بھی بھیجی گئی، اور جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے پاس بھارتی یونین کے علاقے میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر اس خط کے جواب میں یہ جو انڈیا نے ایک دوسرا خط لکھا تھا، اس کے جواب میں پاکستان کے جو اس وقت مستقل مندوب تھے انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کے صدر کو بھارت کے مستقل نمائندے نے منگلا ڈیم کے حوالے سے جو دستاویز 20 جنوری 1958 کو جمع کروائی، اصل میں یہ 21 اگست 1957 کے خط میں پیش کیے گئے اعتراضات کو دہرایا گیا ہے۔
جن کا جواب میرے پیشرو، چونکہ وہ پاکستان کے مستقل مندوب چینج ہو چکے تھے، پہلے کوئی اور تھے، بعد میں یہ آغا شاہی صاحب تھے جنہوں نے دوبارہ جواب دیا تھا 1958 میں۔ پھر پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ میں جو بھارت کے جو زیر قبضہ علاقہ ہے اس میں جو اس کو انڈیا مستحکم کر رہا ہے، پھر سے ایک مرتبہ پاکستان کی جانب سے پھر سے بانہال پاس کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بانہال پاس کا مقصد پھل برآمد کرنا نہیں بلکہ بھارتی ٹینکوں اور فوجیوں کو کشمیر لے جانے کا راستہ فراہم کرنا ہے، کیونکہ موسم سرما میں 17,000 فٹ بلند بانہال پاس پر برف جمی رہتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ بھارت کے مستقل نمائندے نے یہ الزام عائد کیا کہ پاکستان اس علاقے کے لوگوں کے خلاف، میرپور کے علاقے کے لوگوں کی منشا کے خلاف یہ ڈیم تعمیر کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک وضاحت دی کہ یہ جو ڈیم کی تعمیر ہو رہی ہے اور جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ ڈیم کی تعمیر کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ وہ اس وقت سردار ابراہیم کی حکومت تھی، سردار ابراہیم کی حکومت کے خلاف ہے۔ اور یہ دو خط تھے جو پہلے انڈیا نے لکھے، پھر ان کا جواب پاکستان نے دیا، اور دونوں نے ایک دوسرے پہ الزامات عائد کیے۔ بھارت کا موقف یہ تھا کہ منگلا ڈیم کی جو تعمیر ہے اس سے ریاست جموں کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے اس پر فرق پڑے گا، لیکن بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہوتا ہے جب مئی 1958 کے آخر میں جب ایک بڑی پیش رفت سامنے آتی ہے، جب لندن میں انڈس واٹر کے لیے ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور جس میں انڈیا مشرقی دریاؤں کے ساتھ ساتھ مغربی دریاؤں پر بھی اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بھارت نے منگلا ڈیم پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، جو اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے مغائر منگلا ڈیم پر پھر انڈیا نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، جو اس کو پہلے متنازع جو حیثیت تھی تو اس پر ایک وار کہہ رہا تھا، اور پھر یہ بھی کلیم کر رہا تھا کہ اس کا جو ایک پاکستان کے انتظام میں اس کا جو ایک حصہ ہے تو اس کی حیثیت کو خراب کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب انڈس واٹر ٹریٹی پر ایک بڑی پیش رفت سامنے آتی ہے، جب انڈیا کے مطالبات مانے جاتے ہیں دریاؤں پہ، تو اس کے بعد انڈیا اپنے مطالبے سے نہ صرف پیچھے ہٹتا ہے بلکہ منگلا ڈیم کی جو تعمیر ہے اس کے لیے جو ایک کنسورشیم بنا، اس میں انڈیا نے 63 ملین پاؤنڈ، یعنی یہ $8 کروڑ بنتے ہیں، اور وہ رقم انڈیا نے فراہم کی اور پاکستان کو منگلا ڈیم کی تعمیر کے لیے امداد کی صورت میں، یا جو بھی کہتے ہیں آپ، پاکستان کو فراہم کی۔ تو یہ وہ بنیاد تھی، یہ انڈس واٹر ٹریٹی، جب ریاست جموں کشمیر کے آبی وسائل کو تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت کا راگ صرف جنگوں کے دوران ہی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا۔ 1965 کی جنگ کو 1965 کے بعد تو سلامتی کونسل میں صرف 1998 میں جب یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اس وقت دیکھنے کو ملا، اور پھر 5 اگست 2019 کے بعد تیسری مرتبہ، یعنی 1960 سے پہلے جو ایک چیز تسلسل سے چلی آ رہی تھی، وہ اس کے بعد صرف 3 مواقع پہ جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات کشیدہ ہوئے اس وقت دیکھنے کو ملی۔ اور 1972 میں جب شملہ اگریمنٹ وجود میں آیا تھا 71 کی جنگ کے بعد، تو اس وقت تمام ایشوز بائی لیٹرل ہو گئے تھے، اور کشمیر کو بھی بائی لیٹرل ایشو قرار دے دیا گیا تھا، اور وہ ایک پھر اس کی حیثیت ایک علامتی سی باقی رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وہ معاہدہ تھا جس میں وسائل کی تقسیم کی گئی، اور اس کے بعد دونوں ملک اپنے اپنے موقف سے واضح طور پر ہمیں پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے۔ اس معاہدے کے ریاست جموں کشمیر کی اقتصادیات پہ کیا اثرات پڑے، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔